ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں احکام میت کی ایک کڑی، مردے کو کفن دینے اور کفن دینے والوں کو ہدایات اور اس سے متعلق احکامات اور مسائل پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مردے پر کفن ڈالتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن اسے جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ چنانچہ مردے کو کفن دینا بڑی فضیلت کی چیز ہوئی اور قابل مبارکباد آدمی ہے جو مردے کو کفن دیتا ہے، اس قدر عظیم ثواب کا گویا کہ مستحق ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، یا تو عدم علم کی بنیاد پر یا پھر لاپرواہی کی بنیاد پر۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں مردے کو جو کفن دیا جاتا ہے اس کا طور و طریق اور اس کی تفصیلات اور اس کے احکامات ذکر کریں گے۔ جس طریقے پر میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے پر میت کو کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اب رہ گئی بات کہ مرد کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا اور عورت کو کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا۔ مرد کو کفن 3 کپڑوں میں دینا مسنون ہے۔ مرد میت کو کفن جو دیا جائے گا وہ 3 کپڑوں میں دینا مسنون ہے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون قرار دیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ نام ہوتے ہیں کپڑوں کے، چنانچہ مرد کے لیے جو کفن دیا جاتا ہے جن کپڑوں میں، ان کے 3 نام یہ ہے۔ نمبر 1 چادر، نمبر 2 تہبند، نمبر 3 کفنی۔ نمبر 1 چادر ہے، نمبر 2 تہبند ہے، نمبر 3 کفنی ہے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، یہی 3 چیزیں، چادر، تہبند، کفنی۔ مزید 2 چیزیں، ایک سینہ بند 4 نمبر پر اور 5ویں نمبر پر اوڑھنی۔ بعض علاقوں میں چادر کو لفافہ بھی کہتے ہیں، تہبند کو ازار بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں چادر کسے کہتے ہیں، تہبند کسے کہتے ہیں، کفنی کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت سنیں۔
चादर की जो मकदार होती है सर से लेकर कदम तक, उसको चादर कहते हैं। तहबंद भी ये गोया चादर ही रहती है, लेकिन पहली जो चादर है उससे थोड़ी छोटी होती है। चादर कहते हैं जो बड़ी तहबंद के मुकाबले में, ये भी सर से लेकर पैर तक, लेकिन सर के ऊपर का कुछ हिस्सा और पैर के बाद कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जिसको बाज़ इस्तिलाह में लिफाफे से भी ताबीर किया जा सकता है। यहाँ पर हमने चादर से ताबीर किया। तो गोया कि सर से लेकर कदम तक इसको चादर कहते हैं। और तहबंद चादर से कुछ छोटी होती है, ये भी सर से लेकर कदम तक होती है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि चादर इतनी बड़ी होती है कि सर के बाद कुछ हिस्सा बचा हुआ और पैर के बाद कुछ हिस्सा निकला हुआ, इतनी बड़ी कि बाहर से बांधना चाहे तो बांधा जाए। जैसा कि आम तौर पे छोटा सा जो चॉकलेट होता है, उसके बाहर उसके अंदर चॉकलेट को रखकर दोनों तरफ जो लपेट दिया जाता है, उसको यहाँ पर चादर से ताबीर किया गया। चादर है, इसको लिफाफा भी कहते हैं, ये बाहर का हिस्सा। और तहबंद जो होता है वो सिर्फ सर से लेकर कदम तक, इसमें जायद नहीं, सर से जायद नहीं और कदम से जायद नहीं। चादर में सर से जायद है और कदम से जायद है। कफनी ये एक किस्म का कुर्ता है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ गर्दन से लेकर पैरों तक होता है, मगर उसमें आस्तीन और कली वगैरह नहीं होती है, लिहाजा इसे कफनी से ताबीर किया जाता है। ये तो मर्द और औरत तीनों इसमें बराबर बराबर है। नंबर 1 चादर, नंबर 2 तहबंद, नंबर 3 कफनी। चादर सर से लेकर कदम तक, लेकिन सर के बाद कुछ हिस्सा बड़ा हुआ, सर से बड़ा हुआ कुछ हिस्सा, और कदम के बाद कुछ हिस्सा बड़ा हुआ। और तहबंद सर से कदम तक कुछ बड़ा हुआ हिस्सा नहीं। कफनी के जो बगैर आस्तीन और बगैर कली के गर्दन से लेकर पैरों तक, आमतौर पे कम रखने का रिवाज है, यानी पैरों तक नहीं रखते बल्कि उससे कुछ कम रखते हैं। ये रिवाज सही नहीं है, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखना चाहिए। ये कफनी हुई। अब रह गई बात सीना बंद, जो खवातीन में 3 तो यही मलहूज होते हैं। नंबर 1 चादर, नंबर 2 तहबंद, नंबर 3 कफनी। ये तो मर्द के लिए 3 ही है और खातून के लिए, औरत के लिए 5 है। नंबर 1 चादर, नंबर 2 तहबंद, नंबर 3 कफनी, मजीद 2, एक सीना बंद और दूसरे ओढ़नी, यानी गोया के 5 कपड़े हो गए खवातीन के लिए। औरत के लिए जिन कपड़ों में कफन दिया जाता है वो 5 कपड़े हुए और मर्द के सिर्फ 3 कपड़े हुए। औरत के लिए जो कफन दिया जाता है उनमें 2 कपड़ों का इजाफा है। नंबर 1 सीना बंद और नंबर 2 ओढ़नी। सीना बंद की मकदार सीने से लेकर रानों तक, और ओढ़नी 3 हाथ लंबी और 2 बालिश्त चौड़ी। ये आमतौर पे इस अंदाज से किया जाता है। ये तो मसनून कफन का जिक्र किया जा रहा है कि मर्द के लिए 2 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े। अगर मसनून कपड़ा न मिले, मालिये की फराहमी न होने की वजह से, या फिर गुर्बत की वजह से, या फिर किसी और नौइयत की वजह से, तो मर्द को सिर्फ 2 कपड़ों में यानी चादर और तहबंद में, और औरत को 3 कपड़े में चादर, तहबंद, ओढ़नी में काफ़ी है। अगर
اتنی مقدار بھی نہیں ملتی ہے، تو جو کچھ مل جائے، لیکن کم از کم اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے اتنا کپڑا ضروری ہے جو پورے جسم کو چھپا سکے، ورنہ لوگوں سے مانگ کر پورا کرے، یا اتنی تنگی ہے کہ لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتے یا لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، تو پھر جتنا ہو سکے کپڑا ڈال دے وے، باقی کے گھاس وغیرہ کا۔ یہ تو بہت مشکل والی بات ہے، یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کپڑا نہ دے وے، اور بالکلیہ طور پہ کپڑا میسر نہ ہو، کپڑا مل ہی نہیں رہا ہے، ایسے علاقے میں رہتے ہیں، تو پاک گھاس میں میت کو لپیٹ دے اور قبر میں رکھ کر نماز پڑھ دے۔ ایک اور بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، کسی کے پاس قدرت ہے اور وسعت ہے، اس کے باوجود بھی وہ مرد کو 3 کپڑوں سے کم میں کفن دیتا ہے اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم میں کفن دیتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بات درست تو ہو جائے گی لیکن مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ وسعت ہونے کے باوجود بھی مسنون چیز کی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس سے زائد بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مرد کو 3 کپڑوں سے زائد میں کفن دیا جا رہا ہے اور عورت کو 5 کپڑوں سے زائد میں کفن دیا جا رہا ہے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو 1-2 کپڑوں میں بھی کفنا دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا کفن ہو، اور جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا حمل گر جائے تو اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، کہ ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دے اور اسی سے اس کو کفن مسنون دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ کہ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہید کو اسی پہنے ہوئے خون آلود کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا، اس کے لیے مستقل طور پہ الگ سے کوئی کپڑا نہیں لیا جائے گا، مستقل الگ سے کوئی کپڑے میں اس کو کفن نہیں دیا جائے گا۔ اور کفن کیسے ہونا چاہیے؟ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا، کفن انہی کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا حالت زندگی میں جائز تھا۔ مثال کے طور پہ مرد کے لیے خالص ریشمی کپڑے کا پہننا زندگی میں جائز نہیں تھا، تو مرنے کے بعد بھی خالص ریشمی کپڑے میں مرد کو کفن دینا درست نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کفن میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کفن سفید ہو، یہ بہتر اور افضل بات ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو بہتر بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر نئے کپڑے میں کفن دیا جائے، اور اگر نیا کپڑا میسر نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو پرانے کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کفن کا کپڑا کتنی قیمت کا ہونا چاہیے، کس قیمت کا خرید کا کفن دیا جائے، اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے جس کو میت عام طور پہ جمعہ یا عیدین یا مجلسوں میں پہن کر جایا کرتا تھا، یعنی جن قیمت کا پہن کے مجلسوں میں جایا کرتا تھا اس قیمت کا کفن دیا جائے۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کو کفن دے سکے تو پھر بیت المال سے اس کے لیے کفن حاصل کر لے، کوئی اس کو کفن دینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے کفن دینے والا، تو پھر اس کو بیت المال سے اس کے لیے کفن لیا جا سکتا ہے، جبکہ میت کا مال موجود نہ ہو اور کوئی اس کے لیے کفن دینے والا موجود نہ ہو۔ میت کا مال موجود ہے تو اس کے ترکے میں سے شمار کیا جائے گا اور اس کے ترکے میں سے پیسہ لے کر اتنی رقم کا کفن لایا جائے گا، اور اگر کوئی رشتہ دار موجود ہیں، ترکہ تو موجود نہیں ہے لیکن رشتہ دار موجود ہے جس کا خرچہ، اس کا خرچہ یعنی میت کا خرچہ جس رشتہ دار کے ذمے اس کی زندگی میں واجب تھا، وہ لوگ کفن دیں گے۔ اگر وہ لوگ بھی کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا پھر نہیں دے رہے ہیں یا پھر ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جو اس کے وارث ہے جس کے اوپر اس کا نفقہ تھا، تو ایسی صورت میں بیت المال ہوگا۔ تو ترتیب ہے، بالترتیب میت کے ترکے میں سے، میت کا ترکہ میں موجود نہیں ہے مال، تو
اس کے نفقہ جن لوگوں کے افراد پر جن لوگوں پر واجب تھا وہ لوگ دیں گے. اگر ایسے افراد بھی موجود نہیں ہیں تو بیت المال دے گا, ورنہ بیت المال بھی نہ ہو تو مسلمانوں سے چندہ کر کے اس کو کفن دیا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. ایک بات, کفن دینے کے طریقے سے پہلے ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. ہم آپ کو اس کی تفصیلی طریقہ ذکر کریں گے کہ کفن کس انداز سے دیا جاتا ہے. کفن پہنانے سے قبل 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھونی دینا چاہیے کفن کو. یہ مستحب ہے, کسی خوشبودار چیز سے اس کفن کی دھونی دی جائے. آپ نے گزشتہ پروگرام میں میت کو غسل کرانے کا طریقہ آپ نے سماعت فرمایا. آئیے ہم میت کو کفن کس انداز سے دیتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, وہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں. مرد کو کفن چونکہ 3 کپڑوں میں دیا جاتا ہے. نمبر 1 چادر جس کو لفافہ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 تہبند, اس کو ازار بھی کہتے ہیں. نمبر 3 کفنی. آئیے مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے مرد کو کفن پہنایا جائے گا. پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھا دیں. پہلے چادر بچھا دیں جس کو لفافہ کہتے ہیں. کسی بوریے پر یا جس تخت پر مردے کو رکھ رہے ہیں پہلے اس کے اوپر چادر بچھا دیں. اس کے بعد تہبند بچھائیں. پھر تہبند پر کفنی اتنی بچھائے کہ نصف یعنی آدھی بچھا کر باقی آدھی کو سر کے پاس چھوڑ دے, میت کے سر کی طرف رکھ دے. اس کے بعد میت کو جو غسل کے تختے سے اٹھا کر اس کو وہیں پر جس پانی سے اس کو غسل دیا گیا اس کو پہلے دور کر دے تاکہ پانی کے چھینٹے اوپر کی طرف نہ آئے. لہذا اس کو مردے کو سوکھے کپڑے سے پوچھ دے. اس کے بعد جس تختے پر کفن کو جمایا گیا ہے پہلے چادر بچھائی جائے, پھر تہبند بچھایا جائے, پھر کفنی بچھائے. کفنی میں آدھا حصہ بچھایا جائے, اس پر مردے کو لے کر آئے. کیونکہ مردے کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے تک کا حصہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تاکہ سطر نظر نہ آئے. لہٰذا اس کو اٹھا کر اس کفن کے اوپر پہلے اس کو خشک کر دے. خشک کرنے کے بعد یہاں پر لے آئے. اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کفنی کا جو حصہ ہے, کفنی کے حصے میں کیونکہ آدھا تو بچھا ہوا ہے اور آدھا سر کی طرف رکھا ہوا ہے, آدھے حصے سے سر کو داخل کریں. داخل کرنے کے بعد نیچے کی طرف چھوڑ دے. دونوں ہاتھ دونوں پہلوؤں میں رکھیں. پہلے پہلو میں رکھنے کے بعد عام طور پہ بعض حضرات سینے پر رکھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. نہ نماز کی طرح رکھیں بلکہ دونوں پہلوؤں میں برابر طریقے پر رکھیں اور کفنی کو پہنائیں. میت کا سر کفنی کے گریبان سے باہر نکال کر سر کی طرف رکھی ہوئی جو آدھی کفنی ہے وہ میت پر پھیلا دے. جس طریقے سے پھیلا دیا گیا, پھیلا دینے کے بعد جس کپڑے میں اس کے سطر کو چھپایا گیا تھا وہ کپڑا نکال لے تاکہ اب کفنی پہنا دیا گیا اور اب بے حجاب نہیں ہوگا. اس کپڑے کو نکال لے. پھر اس کے بعد خوشبو عطر وغیرہ اس کے سر پر, داڑھی پر اور جسم میں لگا دے اور سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی, ناک, ہتھیلیاں, گھٹنے اور پاؤں پر کافور مل دے. پھر تہبند لپیٹیں. تہبند لپیٹنے کا طریقہ اس طریقے پر, کفنی تو اوپر ڈال دیے گئے, پھر اس کے بعد سر وغیرہ پر خوشبو اور اسی طریقے پر سجدے کے جو اعضاء ہے ان پر کافور مل دیا گیا. بہت سارے لوگ اس میں غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جہاں مناسب نہیں ہے, جو سنت طریقہ نہیں ہے, اس کے خلاف کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے ملحوظ رکھیں. یہاں پر کنگھی کا ذکر نہیں, سرمے لگانے کا ذکر نہیں, کوئی اور چیز کا ذکر نہیں. خوشبو جو لگایا جائے گا اس کے سر پر, داڑھی پر لگایا جائے گا, صرف اتنی بات ہے. اور جسم میں لگا دے کوئی حرج نہیں ہے. اور سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی اور اسی طریقے پر
ناک, ہتھیلیاں, گھٹنے وغیرہ پر کافور مل دیا جائے گا. پھر تہبند لپیٹے. تہبند لپیٹنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کے بدن پر پہلے تہبند کی بائیں جانب کا جو حصہ ہے وہ رکھیں, پھر دائیں جانب کا حصہ رکھیں. پہلے بائیں جانب کا حصہ رکھیں, پھر دائیں جانب کا حصہ رکھیں میت کا. یعنی گویا کہ دایاں حصہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور بایاں حصہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے. اس طریقے پر رکھیں تاکہ دائیں جانب بائیں جانب کے اوپر رہیں. پھر اس کے بعد چادر بھی اس طریقے سے لپیٹنا چاہیے کہ دائیں جانب بائیں جانب کے اوپر رہے, یعنی بائیں جانب کا حصہ نیچے رہے اور دائیں جانب کا حصہ اوپر رہے. بائیں جانب نیچا رہے گا اور دائیں جانب اوپر رہے گا. یہ تو مرد کو کفن دینے کا طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر اس کے نیچے کے حصے سے چھوٹی سی ڈوری لے کر اس کے کمر کی طرف باندھ دیا جائے اور اوپر کی طرف, یعنی چادر کیونکہ لمبی ہوتی ہے, اوپر کی طرف بھی ڈوری باندھ دی جائے اور پیروں کی طرف بھی ڈوری باندھ دی جائے. یہ مرد کو کفنانے کا طریقہ تھا. عورت کے کفنانے کا طریقہ محترم ناظرین اس کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں, کیونکہ مرد کو کفنانے کا طریقے میں صرف 3 باتیں تھیں. نمبر 1 چادر, نمبر 2 تہبند, نمبر 3 کفنی. عورت میں کیونکہ جو کفن دیا جاتا ہے وہ 5 کپڑے ہیں, چادر, تہبند, کفنی, سینہ بند اور اوڑھنی. لہٰذا اس میں اس بات کو اچھی طریقے سے ملحوظ رکھیں کہ عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر, جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا تھا, مرد کو بچھا کر پھر اس پر سینہ بند رکھیں. مرد کے لیے تہبند رکھے تھے, عورت کے لیے سینہ بند پہلے رکھیں اور سینے بند پر پھر تہبند رکھیں. پھر تہبند پر کفنی بچھا کر عورت کو اس پر لٹا دیویں. اور جس طریقے سے مرد کے لیے کفنی کا ذکر ہے کہ آدھے حصے کو رکھیں اور آدھا حصہ سرہانے کی طرف رکھیں, اسی طریقے پر عورت کو بھی رکھا جائے گا. عورت کو جب اس پر رکھا گیا تو کفنی پہنائیں. کفنی پہنانے کے بعد پھر خوشبو لگائیں اور سجدے کے اعضاء پر کافور ملے جیسا کہ مرد کے لیے ذکر کیا گیا. پھر سر کے بالوں کو, عورت کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے سینے پر رکھیں. عورت کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے سینے پر رکھیں, دائیں طرف اور بائیں, یعنی کفنی کے اوپر رکھا جائے گا. یہ کفنی کے اوپر عورت کی 2 چوٹی دائیں اور بائیں طرف رکھا جائے گا. اور اوڑھنی جو کھلی ہوئی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر اور منہ اور بالوں پر اڑا دیوے. اس طرح کے بالوں کے دونوں حصے یعنی آخر تک اوڑھنی کے نیچے چھپ جائیں, اوڑھنی کے نیچے چھپ جائے, بالوں کے حصے نظر نہیں آنا چاہیے, اتنا چھپا. اس کے بعد تہبند لپیٹیں. تہبند کے بعد پھر سینہ بند, سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر رانوں تک جو حصہ ہے. پھر اس کے بعد چادر لپیٹیں. سینہ بند, پھر اس کے بعد چادر لپیٹیں. چادر کے لپیٹنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ دایاں جانب اوپر ہونا چاہیے, بایاں جانب نیچے ہونا چاہیے. یعنی بایاں پہلے موڑے پھر دایاں اس کے بعد موڑے, اس طریقے پر رکھیں. یہ طریقہ کفنانے کا ہے. محترم ناظرین, یہ جو طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ مسنون طریقہ ہے. انشاءاللہ کفن سے متعلق اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, اگلے نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. شامل رہیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.